अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। अनकबूत बाय नूर राजपूत के एपिसोड नंबर 19 का पार्ट 2 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शहर के सबसे महंगे अस्पताल की फिजा में एक मसनूई जरासीम से पाक ठंडक थी। पालिश शुदा फर्श पर रोशनियों के अक्स तैरते दिखाई दे रहे थे और मशीनों की धीमी मुसलसल गुनगुनाहट खामोशी को मजीद गहरा कर रही थी। ये वजह ये वो जगह थी जहां पैसा तकलीफ पर पर्दा डाल देता था। जैसे ही फलक को होश आया और इसकी हालत खतरे से बाहर निकली, इसे सिटी अस्पताल के अफरा तफरी से निकाल कर यहाँ एक वसी प्राइवेट स्वीट में मुंतकिल कर दिया गया था। कमरे की बड़ी खिड़की से डूबते सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें अंदर आ रही थी, मगर बिस्तर पर लेटी फलक के वजूद की तरह इस कमरे की रूह सर्द और बेरंग थी। इसने होश में आने के बाद एक लफ्ज नहीं बोला था। इसकी आंखें खुली थी मगर वो नहीं देख रही थी। वो सुन रही थी मगर समझ नहीं रही थी। इसका खानदान, इसके माँ बाप, इसके भाई, सब इसके इर्द गिर्द मौजूद थे, मगर वो इन सब के दरमियान होते हुए भी तन्हा थे, एक जिंदा लाश की तरह जिसकी हर सांस एक अजियत थी। जबकि रईस कुल इसे मुंतकिल करने के बाद खुद गायब हो चुका था। बाहर सिक्योरिटी कड़ी थी मगर वो दोबारा खुद नहीं आया था। ये शाम का वक्त था जब फजर वली के हमराह अस्पताल की राहदारी से गुजरकर एक स्वीट के दरवाजे पर पहुंची। वो बाहर ही रुक गया था। इसे डॉक्टर से मिलना था जबकि फजर अंदर दाखिल हुई। इसने हल्के भूरे रंग का सादा सा सूट पहन रखा था, स्याह दुपट्टा सलीके से शानों पर टिका था और बालों को एक ढीले से जूड़े में कैद कर रखा था। आंखों पर लगा चश्मा उतार कर इसने बालों में अड़स लिया। चेहरे पर थकन के साथ एक मजबूत इरादे के आसार थे। सुबह वो अपनी माँ को यहीं छोड़ गई थी ताकि वो बरसों बाद अपने बिछड़े हुए खानदान से मिल सके। दिन भर आंसू और माफी तलाफी का सिलसिला चला था। वजाहत आलमगीर ने आज जब अपनी बेटी को तकलीफ में देखा, इसकी तकलीफ महसूस की, तो अपने माँ बाप का ख्याल आया जो अपनी बेटी से मिले बिना ही मर गए थे। इनकी तकलीफ महसूस हुई, आखिर इन्होंने इतना वक्त क्यों लगा दिया। जैसे ही फजर अंदर दाखिल हुई, सोफे पर बैठी नगीन बेगम जो अपनी बेटी की खामोशी पर अंदर ही अंदर घुल रही थी, इसने इसे देखा और इसकी आंखें नफरत से फैल गईं। पहले वो अपने दुख और सदमे में इसे ठीक से नहीं देख पाई थी, मगर अब इसे अपने सामने खड़ी इसे सपाट चेहरे वाली लड़की को देखकर इसके अंदर का सारा जहर उबल पड़ा था। ये चेहरा इसके नजदीक तबाही की अलामत था। ये चेहरा मालूम था। वो उसके चेहरे में इस चेहरे ने क्या कुछ नहीं किया था। वो शायद अपने हवासों में नहीं थी, इसे मीनार समझ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसकी आवाज में सिंधी लहजे में तल्खी नुमाया थी। अपनी जगह से उठ खड़ी हूँ। फजर अपनी जगह पर ठहर गई। इसने रुख मोड़कर एक नजर बिस्तर पर लेटी फलक पर डाली, जिसकी खाली आंखें छत को घूर रही थी। ग्लास वॉल से इसका वजूद ज्यादा वाज़ेह न हुआ। मुझे फलक से मिलना है। इसकी आवाज पुरसुकून मगर अटल थी। इसने अस्पताल में काफी वक्त गुजारा था मगर पहली बार फलक के सामने जाने की हिम्मत कर रही थी। जब से इसे होश आया था, इसे इसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरी बेटी से दूर रहो, वो जैसे फुफकारे। तुम मालूम हो तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरी बेटी की बची कुछ जिंदगी भी बर्बाद करने? वो किसी जख्मी शेरनी की तरह फजर पर चढ़ दौड़ी। इसका इरादा इसे धक्के देकर बाहर निकालने का था। इसी शोर पर बिस्तर पर लेटी फलक ने आहिस्ता से आंखें खोलकर वो खाली वीरान थे। इसने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। इसकी माँ फजर को वहां से निकालना चाहते थे, जबकि फजर अपनी जगह पर जमी हुई थी। मैं फलक से मिले बगैर नहीं चाहूंगी। स्वीट 2 कमरों में एक लाउंज पर मुश्तमिल था। यहाँ शोर शराबे की इजाजत नहीं थी, मगर नगीन बेगम का दुख इनके जाब्तों से मारवा था। मैं तुम्हें अपनी बेटी के करीब भी नहीं फटकने दूंगी। इन्होंने अपनी नंद यानी तरन्नुम बेगम की तरफ घूर कर देखा। वाज़ेह इशारा था वो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाए। अम्मा ने एक नजर अपनी जगह पर पत्थर बनी फजर को देखा और इनके चेहरे पर अजियत की लहर दौड़ गई। फजर खुद पर काबू पाते इसका नाम लिया। आवाज में इल्तिजा थी। मैं कहीं नहीं जा रही अम्मा, इसने अम्मा की तरफ देखे बगैर कहा। मैं फलक से मिले बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। लहजा जरा भी नहीं लड़खड़ाया था। अच्छा ही था वो इन रिश्तों से महरूम थी। वो सामने आए भी तो किस अंदाज में। बाकी हर जगह मालूम ही ठहराई गई थी। अपनी जगह अम्मा अपनी जगह से उठी। इनके चेहरे पर भाभी के सामने शर्मिंदगी और अपनी बेटी की बेबसी का गुस्सा था। इन्होंने आगे बढ़कर फजर का बाजू मजबूती से पकड़ा और खींचने की कोशिश की। चली जाओ यहाँ से, सुनती नहीं तुम? हरगिज नहीं। फजर ने अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों जाऊं? इसका लहजा भी सर्द सपाट था। तभी अम्मा ने इसे खींचकर इसका रुख पूरी तरफ अपनी तरफ जाने मोड़ा। इसी ऐन लम्हे स्विट का दरवाजा खुला और वली अंदर दाखिल हुआ।
وہ باہر ڈاکٹر سے فلک کی تازہ ترین رپورٹس ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ اندر سے آتی آوازیں سن کر ہی آیا تھا۔ اماں کا غصہ اس کی ہر دھرمی سے اپنے عروج پر تھا۔ مگر وہ کیوں چاہتی آخر؟ فجر جاؤ یہاں سے، تم فلک سے نہیں مل سکتی۔ نگین ٹھیک کہہ رہی ہے۔ یہ اس کی ماں کے الفاظ تھے جو اپنی بھابھی کے الزامات پر مہر لگا رہے تھے۔ وہ دنیا کے سامنے تسلیم کر رہی تھی کہ ان کی بیٹی منحوس تھی۔ ساری دنیا کو انہوں نے یہی تو بتایا تھا۔ میں نہیں جا رہی۔ اپنے موقف سے ہٹ جانا فجر نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ چہرہ سپاٹ تھا جیسے ان کے الفاظ سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ عین اسی لمحے اماں کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ تھپڑ فجر کے بے تاثر چہرے پر پڑتا، ولی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور فجر کو کھینچ کر اپنے پیچھے کر لیا۔ اماں کا ہاتھ پوری قوت سے اس کے سینے پر پڑا۔ پیچھے ہٹ جاؤ لڑکے۔ اماں نے اسے خونخوار نظروں سے پورا۔ ولی نے فجر کو اپنے پیچھے کیا مگر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں ایسی سختی تھی کہ کمرے میں موجود ہر شخص ٹٹک کر رہ گیا تھا۔ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا مگر آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ میری بیوی پر ہاتھ اٹھائیں؟ اس کے الفاظ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ فخر جو ابھی بھی اندر داخل ہوا تھا اپنی جگہ جم گیا۔ نگین بیگم کے ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے اور اماں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ میری بیٹی ہے، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اماں تڑک کر بولی۔ ان کا چہرہ جلال سے لال ہو چکا تھا۔ یقیناً آپ کی بیٹی ہے، ولی نے پرسکون مگر سر لہجے میں جواب دیا۔ مگر اب یہ میری بیوی ہے، اس کے حقوق و فرائض میرے ذمے ہے۔ اب میں اس کا ولی ہوں۔ اس نے نگین بیگم اور فخر کی طرف دیکھا۔ اسے ہاتھ لگانے کا یا مارنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ وہ دوبارہ اماں کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے آپ کو یہ حق نہیں دیا۔ آپ کس کی اجازت سے اس پر ہاتھ اٹھا رہی ہیں؟ اس کے آخری جملے نے کمرے میں ایک بھیانک گہرا سکوت طاری کر دیا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ اعلان تھا، ایک اعلان تھا، ایک ڈھال تھی جو فجر کے گرد تن گئی تھی۔ اماں کا اٹھا ہوا ہاتھ بے جان ہو کر نیچے گر گیا۔ نگین بیگم کے زہر اگلتی زبان گنگ ہو گئی۔ فخر حیرت سے کبھی ولی کو دیکھ رہا تھا تو کبھی فجر کے سپاٹ چہرے کو۔ وہ فق اورنگزیب کا بیٹا تھا۔ یہ سرپرائز کیا کم تھا جو اب فجر کا شوہر بھی نکل آیا۔ میں آپ سب کی عزت کرتا ہوں لیکن دوبارہ کسی نے انہیں جھٹکا یا دھکا دیا، معلوم کہا یا تو مجھ سے لحاظ کی امید مت رکھیے گا کیونکہ میں کوئی مشرقی مرد نہیں ہوں۔ اس نے ایک جتاتی نظر نگین بیگم پر ڈالی اور پھر فخر کو دیکھا تاکہ وہ اپنی ماں کو سمجھا سکے۔ یہ اعلان تھا اور بستر پر لیٹی فلک کی خالی آنکھوں میں کئی دنوں بعد زندگی کی ایک ہلکی سی رمق ابھری تھی۔ اس نے اپنی گردن پوری طرح موڑی اور گلاس وال کے پار اس منظر کو دیکھا جہاں ایک مرد اس لڑکی کے لیے کھڑا تھا جسے پوری دنیا معلوم کہہ رہی تھی۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، ولی کے الفاظ پر چھائے گہرے سکون کو ایک ہلکی سی کانپتی ہوئی آواز نے توڑا۔ یہ آواز بستر پر لیٹی فلک کی تھی۔ اماں، یہ ایک لفظ نہیں تھا، یہ ایک کراہ تھی جو بمشکل اس کے پھٹے خشک ہونٹوں سے باہر نکلی تھی مگر اس بھیانک خاموشی میں ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ اس کی توجہ کا مرکز ایک لمحے میں بدل گیا۔ نگین بیگم جو ولی کے سامنے ساکت کھڑی تھی پلٹ کر اپنی بیٹی کی طرف بھاگی۔ فجر نے کھلے دروازے اور شیشے کی دیوار سے باہر دیکھا۔ فلک ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کی اماں اس کے چہرے کو، اس کی پریشانی کو بے طرح چوم رہی تھی جیسے ان بوسوں سے اس کی روح پر لگے زخم بھر جائیں گے۔ فجر پتھرائی ہوئی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ نگین بیگم کے ہاتھوں میں اب بھی فلک کے ہاتھ تھے جن پر نیلے اور پیلے نشان ابھرے ہوئے تھے۔ اس کی 2 انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ فخر کی مدد سے اسے سہارا دے کر بٹھایا گیا۔ فلک کے لب بھیجے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے پر درد کی اتنی تہ تھی کہ گننا ناممکن تھا۔ یہ صرف جسمانی درد نہیں تھا، یہ اس کرب کا اظہار تھا جو اس کی روح کو چتھڑوں میں بدل چکا تھا۔ اس نے دھیرے سے مگر ایک حتمی انداز میں اپنی ماں کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ یہ ایک چھوٹی سی حرکت تھی مگر اس میں اس کا ایک عمر کا انکار چھپا تھا۔ فخر کچھ کہہ رہا تھا، تسلیاں دے رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اماں وہیں دروازے کے پاس جمی کھڑی رہی۔ فجر ابھی تک اپنی جگہ ساکت تھی اور ولی سنجیدہ کھڑا تھا۔ اور پھر فلک کی آواز ابھری۔ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی تھی، ہر لفظ کے ساتھ اس کے گلے میں جیسے کانچ کی کرچیاں چپ رہی تھی مگر اس میں ایک ایسی کاٹ تھی جس نے سب کو چھلنی کر دیا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس نے خالی نظروں سے سامنے بیٹھی اپنی اماں کو دیکھا جس کے بیڈ پر پائنتی پر ٹکی ہوئی تھی۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں کیا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر گال کی خراشوں پر گرا۔ وہ تکلیف سے سسک اٹھی۔ اس نے نظریں گلاس وال کے پاس کھڑی فجر پر جمائی۔ آپ فجر کو باہر نکال رہی ہیں کہ وہ معلوم ہے، اسے دھکے ملنے چاہیے۔ سانس لینے میں وہ مشکل پیش آ رہی تھی۔ لیکن اماں، میں تو معلوم نہیں ہوں، میں نے تو آپ سب کی ہر بات مانی ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے چہرے کی خراشے، پھٹے ہوئے ہونٹ اور ویران آنکھوں کے پیچھے ایک چتھڑوں میں لپٹی روح تھی جو وہاں موجود ہر شخص کے سوال کر رہی تھی۔ نہ میں باہی ہوں، نہ میں مضبوط ہوں، نہ میں نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی۔
میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، کسی کو تکلیف نہیں دی، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اس کے سوال جائز تھے مگر جواب کسی کے پاس تھا؟ اپنی جگہ جمی فجر کے اندر شیشے کا بنا کوئی محل دھڑام سے زمین بوس ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ پھول اگانے والی لڑکی، کہانیاں لکھنے والی لڑکی، جس نے اپنی پوری زندگی اطاعت کی مقدس چادر اوڑھ کر گزاری تھی، جس نے کبھی انجانے میں کبھی کسی چونٹی کو نہ مسلا تھا، اس کے حصے میں اتنی اذیت کیوں آئی تھی؟ چپ کر جا میری دھی، اتنا نہ بول، تکلیف ہوگی، لیٹ جا میری دھی۔ نگین بیگم نے اسے چپ کروانا چاہتی تھی، اس کے سوالوں کے نیچے دبنے کے خوف سے اسے اپنی باہوں میں بھرنا چاہتی تھی، مگر فلک آج چپ نہیں رہ سکتی۔ کیوں چپ کر جاؤں اماں، کیوں؟ اس کی آواز میں ایک درد بھری چیخ میں بدلنے لگی تھی۔ وجود کپ کپانے لگا۔ ماما، میں نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، زبان ہوتے ہوئے بھی زبان گڑیا بنی رہی، کبھی سر اٹھا کر بات نہیں کی۔ ہم ہمیشہ بڑوں کے فیصلوں پر سر جھکایا۔ آپ لوگوں نے مجھے جس کھونٹے سے باندھا، میں چپ چاپ بن گئی۔ میں نے انکار نہیں کیا تھا، رجب سے شادی کرنے پر بھی نہیں، صرف اس لیے کہ آپ سب خوش ہو جائیں گے، خاندان جڑا رہے گا، قبیلہ سر اٹھا رہے ہیں۔ اس کی نظریں اب فخر اور اپنی ماں کے درمیان بھٹک رہی تھی۔ اگر فجر باغی ہے، اگر وہ آپ کے بنائے ہوئے اصولوں پر نہیں چلتی، اگر وہ خاندان کا حصہ بننے کے قابل نہیں، مگر میں تو تھی، میں تو آپ سب کے لیے ایک مثالی بیٹی تھی۔ میں باغی نہیں ہوں، پھر میری فرما برداری کا یہ صلاح کیوں ملا؟ کیوں؟ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر گلے نے جواب دے دیا۔ جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، وہ اپنی پوری قوت صرف کر کے بول رہی تھی، اس کے وجود کا ذرہ ذرہ تڑپ رہا تھا۔ فخر نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ بس کر دو پلیز۔ نہیں، مجھے جواب چاہیے۔ کیا ایک مشرقی ہونے کی سزا یہی ہے کہ وہ اپنے خوابوں کی قبر پر چپ چاپ آنسو بہاتی رہے، اپنی خواہش کو مار کر دوسروں کی خوشی میں مسکرانے کا ناٹک کرے؟ میں نے یہ سب کیا تو پھر میرے وجود کو اس گندی گلی کی غلاظت میں کیوں روندا کیا؟ میری روح کو تار تار کیوں کیا گیا؟ میری کیا غلطی تھی؟ رئیس اورنگزیب سے رشتہ یا اپنے دوستوں کو فرسودہ روایات پر سر جھکانا؟ بتائیں مجھے میری غلطی کیا تھی؟ اس نے چیخ کر اس کی چیخ گھٹی ہوئی سسکی میں بدل کر جب دم توڑ گئی تو کمرے میں ایک ناقابل بیان بھاری خاموشی چھائی تھی۔ تکیے پر ایک بے جان گڑیا کی طرح گر گئی۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے جھٹکے کھا رہا تھا۔ نگین بیگم اپنی جگہ بت بنی بیٹھی تھی، ان کے پاس نہ تسلی کے الفاظ تھے نہ آنسو۔ فخر کا چہرہ درد اور بے بسی سے سرخ پڑ رہا تھا۔ دروازے کے باہر فخر کے مضبوط قدم اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے تھے۔ فلک کا ہر لفظ، اس کی ہر سسکی اس کے اندر کی دیواروں کو مسمار کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اپنے پیروں پر بیٹھ گئی، گھٹنے سینے سے لگے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں شیشے کے دیوار کے پار فلک پر جمی تھی، جسے وہ آج پہلی بار صحیح معنوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی جسے ہمیشہ ایک خوش قسمت، لاڈلی اور محفوظ شہزادی سمجھتی تھی، آج اس کائنات کی سب سے تنہا اور ٹوٹی ہوئی مخلوق لگ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد فلک نے دوبارہ سر اٹھایا۔ اس کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ کمزور اور ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے کسی نے شیشے کے برتن کو جوڑنے کی کوشش کی ہو اور دوبارہ بکھر جائے۔ یاد ہے اماں؟ اس نے خالی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ جب میں نے اسکول میں ڈرامے میں حصہ لینا چاہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اس خاندان کی بیٹیاں یہ سب تماشا نہیں کرتی۔ میں نے وہ فارم پھاڑ دیا تھا۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ پھٹے ہوئے ہونٹوں پر ابھری۔ مجھے رنگوں سے بھی محبت تھی، میں کینوس پر ایک دنیا بسانا چاہتی تھی۔ بابا سائی نے کہا یہ سب فارغ لوگوں کے چونچلے ہیں، گھر سنبھالنا سیکھو۔ میں نے اپنے سارے رنگ، اپنے سارے برش ایک صندوق میں بند کر کے اسٹور میں پھینک دیے، اور اب رو نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھیانک ٹھہراؤ تھا۔ میں نے اپنی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا گلا صرف اس لیے گھونٹا کہ آپ سب کو مجھ پر فخر ہو، آپ کہہ سکیں کہ ہماری بیٹی بہت فرما بردار ہے، وہ پرفیکٹ ہے۔ اس نے گہری تکلیف دا سانس لی۔ میری فرما برداری، میری نزاکت نے مجھے کیا دیا؟ ایک گندی تاریکی گلی میں، اور ایک درندہ جس نے میری روح کی ہر حرمت کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ وہ سانس ہموار کرنے کو رکی، جسم کے ساتھ ساتھ روح بھی لرز رہی تھی۔ 3 مرد میری حفاظت کے لیے ہیں، مگر کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ جب کوئی مرد نہیں ہوگا تو میں خود کی حفاظت کیسے کروں گی؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، زخموں سے چور ہاتھ کی اور ٹوٹی ہوئی انگلیاں، کاش یہ ہاتھ اٹھانے آتے تو وہ فجر کی طرح اپنا دفاع کر سکتی۔ عورت کو زبان بند رکھنی چاہیے۔ عورت کے ہاتھوں میں چوڑیاں اچھی لگتی ہیں، مجھے یہی سکھایا گیا۔ یہ کیوں نہیں سکھایا کہ جب کوئی درندہ میری کلائیوں کو توڑنے آئے گا تو اس میں خود کو کیسے بچاؤں گی؟ مجھے اپنی حفاظت کے لیے ہاتھ اٹھانا کیوں نہیں سکھایا گیا؟ کیا میرا یہ قصور ہے کہ میں ایک اچھی لڑکی ہوں جو زبان اور ہاتھ باندھ کر رکھتی ہے؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اماں؟ اس کے سوالوں کا جواب دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ سب کہتے ہیں
फजर बागी है, वो असूल तोड़ती है, सवाल उठाती है, मगर मैंने तो कुछ नहीं तोड़ा। मैं तो जिंदगी की हर जंजीर चुपचाप पहन ली, फिर भी मेरी रूह को क्यों नोचा गया। इसने सर घुमाकर फजर की तरफ देखा। वो मालूम है या मैं, जो सबके लिए चुपचाप कुर्बान होती आई। मैंने क्या किया था अम्मा? बस इतना कि रईस औरंगजेब को दिल से कबूल किया, इससे मंसूब रही, या आप सबके फैसलों को अपना नसीब माना। इसकी आवाज अब घुट रही थी, मगर अल्फाज जलते अंगारे बन चुके थे। बताए ना अम्मा, क्या औरत होने की सजा ये है कि वो जबान रखते हुए भी चुप रहे, अपनी जात को, अपने ख्वाबों को मर्द के कदमों में रख दे, और जब इसका जिस्म तार तार कर दिया जाए तो सिर्फ ये सुनने को मिले कि चुप हो जाओ, तकलीफ होगी। इसने अब फजर से नजरें हटा दी। आखिर कब तक लड़कियां इंतकाम की आखिर कब तक लड़कियां इंतकाम की गैरत की भेंट चढ़ती रहेंगी? कब तक इनके लहू से गलियां रंगीन होती रहेंगी? क्या इनकी चीखें यूं ही बेआवाज रहेंगी? बाहर खड़े वली का दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया। फलक की हालत वैसी ही थी जैसी निसा की थी जब वो इसे अस्पताल लेकर गया था। आखिर क्यों लड़कियों को कब तक ये सहना पड़ेगा? मुल्क कोई भी हो, माशरा कोई भी हो, मर्द एक जैसे क्यों होते हैं? मेरी क्या खता थी अम्मा? ये कि मैंने कभी इनकार नहीं किया, या ये कि मैंने एक दिन भी अपनी मर्जी नहीं जानी? मुझे इनकार करना और फिर इस पर कायम रहना क्यों नहीं सिखाया गया? कमरा साकत था। नगीन बेगम के आंसू थम गए थे। अम्मा की जान जैसे हवा में मुअल्लक थी। फखर का सीना भारी हो चुका था, और फजर वो यूं ही बैठी थी। वो बगावत की कीमत चुका रही थी, और फलक फर्मा बरदारी की। दो औरतें, दो तकदीरें, और दरमियान में एक ऐसा समाज जो या तो चुप करवाता था या इल्जाम देता था। फलक ने अब कमरे में मौजूद हर शख्स को बारी बारी देखा, और फिर इसकी नजरें दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठी फजर पर दोबारा आ ठहरी। इनकी आंखें मिली, और एक लम्हे में सदियों का दर्द और तफहीम का तबादला हो गया। फिर इसने अपना फैसला सुनाया। सब यहाँ से चले जाएं। ये एक सरगोशी थी, मगर इसमें हुक्म की सख्ती थी। नगीन बेगम ने चौंक कर इसे देखा। फलक मेरी बच्ची, चले जाए यहाँ से प्लीज। इसकी आवाज में पहली बार एक नाकाबिल इनकार इख्तियार था। इसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। मुझे अभी आप में से कोई नहीं चाहिए, ना किसी की हमदर्दी, ना किसी के आंसू। इसकी नजरें दोबारा फजर पर मरकूज हुई। मैं सिर्फ फजर के साथ रहना चाहती हूँ। ये जुमला एक बम की तरह गिरा था। नगीन बेगम के चेहरे पर नाकाबिले यकीन तकलीफ उभरी। जिस बेटी के लिए वो रो रही थी, वो इंतखाब कर रही थी, इस लड़की का जिसे वो खुद मालूम करार दे चुकी थी। फजर फखर ने अपनी बहन की हालत को समझा। इसकी आंखों में गहरी तकलीफ थी, मगर वो जानता था कि इस वक्त बहस करना बेकार था। ये जुमला एक बम की तरह गिरा था। नगीन बेगम के चेहरे पर नाकाबिले यकीन तकलीफ उभरी। जिस बेटी के लिए वो रो रही थी, वो इंतखाब कर रही थी, इस लड़की का जिसे वो खुद मालूम करार दे चुकी थी। फखर ने अपनी बहन की हालत को समझा। इसकी आंखों में गहरी तकलीफ थी, मगर वो जानता था कि इस वक्त बहस करना बेकार था। इसे वक्त चाहिए था, वो इसे वक्त देना चाहता था। बाहर स्वीट के दरवाजे पर खड़े बशारत और वजाहत आलमगीर अपनी जगह पर साकत थे। वो फलक की सारी बातें सुन चुके थे, मगर जुबान तालों से चुपकी थी। फकर ने आगे बढ़कर अपनी माँ के शाने पर हाथ रखा। अम्मा चलें, इसे अभी आराम की जरूरत है। पर ये लड़की के साथ इसके साथ अम्मा, खुदा का वास्ता है, अब तो जिद छोड़ दो। फकर के लहजे की इल्तिजा सुनकर वो खामोश हो गई। उसने अपनी माँ को सहारा दिया और इन्हें बाहर ले जाने लगा। अम्मा, जो अब तक दरवाजे पर साकत खड़ी थी, आगे बढ़ी। इनके चेहरे पर गहरा दुख था। इन्होंने फलक के सर पर हाथ फेरा। वली ने फकर को आंखों से एक इशारा किया। फकर समझ गया। वो अपनी माँ और फुप्पी को लेकर कमरे से बाहर निकल गया था। बशारत भाई और वजाहत आलमगीर पहले ही निकल चुके थे। वली ने एक आखिरी नजर फजर पर डाली, जो अब भी फर्श पर बैठी थी। इस वक्त इन दोनों को अकेले छोड़ देना बेहतर था। सब ठीक हो जाएगा। वो इसके सर को हौले से सहलाते खामोशी से दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की हल्की सी क्लिक की आवाज जैसे एक दुनिया को दूसरी से जुदा कर दिया था। अब इस पर तो ऐश सर्द स्वीट में सिर्फ दो लड़कियां थी, एक बिस्तर पर, दूसरी फर्श पर। एक वो जो जिसने अताअत की कीमत अपने वजूद से चुकाई थी, और दूसरी वो जिसने बगावत की कीमत अपनी रूह की तन्हाई से। दर हकीकत दोनों की रूहें चिथड़ों में लिपटी थी। फजर खिड़की के सामने रखे सोफे पर बिल्कुल वैसे ही बैठी थी जैसा कुछ देर पहले फर्श पर थी। इसका चश्मा मेज पर पड़ा था, घुटने सीने से लगे हुए थे, और इसने अपने गिर्द अपनी बाहें किसी हिफाजती हिसार की तरह फैला रखी थी। थोड़ी घुटनों पर टिकी हुई थी। इसकी नजरें खिड़की से बाहर फैली रात की स्याही में खोई हुई थी, जहां शहर की रोशनियां मध्यम सितारों की तरह टमटमा रही थी। कमरे में मशीनों की धीमी गुनगुनाहट में के सिवा मुकम्मल खामोशी थी। ये एक भारी बोझल खामोशी थी, जो अल्फाज से ज्यादा मायने खेज थी। कितनी ही देर गुजर गई, फिर फलक की टूटी हुई आवाज ने इस सुकूत को तोड़ा। तुमने ये सब कैसे सीखा फजर?
اس کی آواز اب سرگوشی سے زیادہ بلند تھی، مگر اس میں ایک پیاس تھی جو صدیوں پر محیط لگتی تھی۔ تم نے اپنا دفاع کرنا کیسے سیکھا؟ فجر نے اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کی فجر نے اپنی پوزیشن تبدیل نہیں کی، نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ اس کا جواب ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے نا کہ اسے بچانے کوئی نہیں آنے والا، تو وہ خود سیکھ جاتا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی تلخی نہیں تھی، کوئی فخر نہیں تھا، بس ایک حقیقت کا بیان تھا، وہ اتنا ہی سرد اور بے رحم جتنا خود زندگی کا اصول ہوتا ہے۔ فلک نے تکیے سے ٹیک لگائے اپنی زخمی انگلیوں کو دیکھا، ان پر جمے خون کے نشان اب صاف تھے، مگر اسے بھی نظر آ رہے تھے۔ جب میں نے سنا تھا کہ تم نے اپنے دفاع میں ایک قتل کیا تھا، تب مجھے تم عجیب لگی تھی، ایک خوفناک معمہ۔ اس نے ایک لمحے کو توقف کیا، مگر آج احساس ہوا کہ اگر 10 لوگ بھی تمہیں مارنے آئے، تمہاری جان اور پہچان چھیننے آئے، تو انہیں چیر پھاڑ ڈالنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں پیروں، اپنے دانتوں کا، اپنی ہمت، ہر چیز کا استعمال کرنا چاہیے۔ اپنا دفاع کرنا ضروری ہے۔ اپنے ہاتھوں پیروں، دانتوں کا، اپنی ہمت کا، ہر چیز کا استعمال کرنا چاہیے۔ اپنا دفاع کرنا ضروری ہے، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی جیسے خود کو کوئی سبق پڑھا رہی ہو۔ پھر اس نے فجر کو دیکھا جو اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ کہیں اور الجھی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی تک سرد و سپاٹ تھا، نہ دکھ تھا، نہ رنج، نہ خوف۔ لیکن میں اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کر سکی۔ اس کی آواز میں ایک بھیانک بے بسی تھی۔ مجھے کسی نے سکھایا ہی نہیں تھا۔ یہ جملہ ایک چابی کی طرح تھا جس نے فجر کے ذہن میں قید ماضی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، مگر اس کا وجود ہال میں نہیں تھا۔ وہ ماضی کے ایک تاریک تنگ گلیارے میں جا پہنچی تھی۔ 16 سال کی تھی وہ جب اس کے ماں باپ نے اسے پہلی بار مارنے کی کوشش کی تھی۔ اسے تھوڑا تھوڑا زہر دیا جاتا تھا، اسے بیمار رکھا گیا تھا تاکہ وہ آہستہ آہستہ مر جائے، مگر وہ بچ گئی۔ اس کے دل نرم پڑ گئے، یا اس کی زندگی ابھی باقی تھی؟ تم اتنی مضبوط کیسے بنی فجر؟ وہ واقعی جاننا چاہتی تھی۔ وہ اس کی اذیتوں کی گہرائی سے واقف نہیں تھی۔ وہ صرف سطح پر نظر آنے والی برف کی چٹان دیکھ رہی تھی، اس کے نیچے چھپے آتش فشاں سے بے خبر تھی۔ اس نے کبھی اپنی ذاتی زندگی ڈسکس نہیں کی تھی۔ فجر کی آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر ابھرا۔ وہ 17 سال کی تھی، سردیوں کی ایک لمبی رات، گہری نیند میں تھی، جب اسے اپنے چہرے پر ایک شدید دباؤ محسوس ہوا۔ ایسی سانس رک رہی تھی، آنکھیں کھل نہیں رہی تھی۔ اس کے منہ پر ایک بھاری تکیہ تھا، وحشت سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے، پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کے ناخن ابا کے بازو میں گڑ گئے، اس کی ٹانگوں نے بستر کو ٹھوکریں ماری۔ وہ ایک جنگلی جانور کی طرح لڑ رہی تھی، اپنی زندگی کے لیے، اپنی سانسوں کے لیے۔ اور پھر اچانک وہ دباؤ ہٹ گیا۔ ابا کی ہمت شاید دم توڑ گئی اور اسے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ وحشت زدہ سے بستر کے دوسرے کنارے پر سمٹ گئی۔ حلق خشک تھا، سانس نہیں آ رہا تھا، مگر وہ رو نہیں پا رہی تھی۔ اس کے آنسو جم گئے تھے۔ باہر سے آتی آوازیں آج بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ ہماری بچی ہے، میں اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اماں کی سسکیوں بھری آواز تھی۔ وہ ہماری بچی نہیں ہے، میں اسے اپنی نہیں مانتا۔ اس کا چہرہ دیکھا ہے تم نے؟ میں یہ سب جانتے ہوئے بھی یہ ابا کی چیخ تھی، وہی باپ جس کی انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھا تھا، اب اس کے وجود سے ہی انکاری تھا۔ وہ اب اسے مارنا چاہتا تھا۔ پچھلے 1 سال سے ابا اماں مزید خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ ان 2 حادثوں کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ان سے دور ہوتی گئی۔ آہستہ آہستہ ابا اسے مارنے کے لیے مزید سنکی ہوتا گیا۔ ابا چیختے تھے کہ اس نے چیخنا چلانا سیکھ لیا۔ وہ اسے مارنے کی کوشش کرتے اور اس نے خود کا دفاع کرنا سیکھ لیا۔ زندگی میں کبھی اپنی سالگرہ پر اس نے کیک نہیں کاٹا تھا، اسے کبھی تحفہ نہیں ملا تھا۔ ہر سالگرہ پر اسے بس موت کی کوئی نئی کوشش ملتی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے حال میں واپس آئی۔ اسے ابھی بھی سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنے لب نہیں کھولے تھے۔ فلک کو اپنی اذیتوں سے کی داستان نہیں سنانا چاہتی تھی، اس کی تکلیف پہلے ہی بہت زیادہ تھی۔ اسے خاموش دیکھ کر فلک خود ہی بولی، تم نے اپنی پہچان قائم رکھی، اکیلے ہوتے ہوئے بھی کیسے تم اس معاشرے میں سروائیو کر رہی ہو؟ فجر کے ذہن میں ایک چہرہ ابھرا۔ رئیس اورنگزیب جس شخص کے اصولوں نے فلک کو یہاں تک پہنچا دیا، اسی نے فجر کو جینے کا ایک اصول سکھایا۔ جب کوئی تمہاری پہچان چھیننے آئے تو اسے چیر پھاڑ دینا، اپنی شناخت پر کبھی سمجھوتا مت کرنا۔ یہ الفاظ اس نے اپنے اندر کہیں رکھ لیے تھے۔ وہ سروائیور تھی، رو کر، لڑ کر، خوفزدہ ہو کر وہ سروائیو کرتی گئی۔ پھر ارسل برہان گردیسی آیا جس نے محبت کا دعویٰ کیا، اور پھر ان کے وعدے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ اس نے اس کے کردار کو مسخ کرنا چاہا۔ محبت کرنے والے یوں بھی کرتے ہیں، لوگ اسے قاتل سمجھتے تھے، اسے ڈائن کہتے تھے، اس کے سائے سے بھی بچتے تھے۔ پھر بھی وہ کھڑی رہی، کیونکہ گرنے کا مطلب موت تھا، اور وہ جینا سیکھ چکی تھی اور جینا چاہتی تھی۔
فلک کی آواز نے اسے پھر چونکا دیا۔ رئیس نے اس نے کبھی مجھے قبول ہی نہیں کیا۔ وہ شروع سے ہی اس رشتے سے انکاری تھا۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ ٹھکرایا ہوا کوئی نہیں۔ اس نے ایک تلخ ہنسی لیکن آج لگ رہا تھا کہ میری دھتکار تو کچھ بھی نہیں، تمہیں تو اس سے بھی بڑی دھتکار ملی، اس سے جنہیں دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے۔ فجر نے پہلی بار گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ سپاٹ پر نہیں تھا بلکہ ایک گہری اداس تفہیم تھی۔ فلک اس کی خاموشی سے کے پیچھے پیچھے طوفانوں کو محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں تمہارے اپنوں نے دھتکار دیا اور میرے اپنوں نے مجھے ایک ایسے درندے کے نام کر دیا جس نے مجھے مار ڈالا۔ بتاؤ فجر، کون زیادہ قصوروار ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ سے صوفے سے اٹھی اور بستر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں فلک کے چہرے پر موجود خراشوں، اس کے پھٹے ہوئے ہونٹوں اور اس کی ویران آنکھوں پر جمی تھی۔ پھر وہ اس کی پائنتی کے قریب بیٹھ گئی۔ مجھے مضبوطی ورثے میں نہیں ملی فلک۔ اس کی آواز اب دھیمی تھی۔ مضبوط انتخاب ہوتی ہے، مضبوطی انتخاب ہوتی ہے، ایک تکلیف اور انتخاب، تکلیف دہ انتخاب۔ جب تمہارے پاس رونے اور لڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، بچے اور تم لڑنے کا انتخاب کر لو۔ تم تو مضبوط بن جاتے ہو، تمہیں بنایا نہیں جاتا، تم بنتے رہو۔ ہر زخم، ہر آنسو، ہر دھوکا تمہیں تراشتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے اپنی پہچان قائم رکھی؟ سچ یہ ہے کہ میری کوئی پہچان تھی ہی نہیں جسے میں قائم رکھتی۔ مجھے تو ہر روز اپنی ایک نئی پہچان بنانی پڑتی ہے صرف زندہ رہنے کے لیے۔ کبھی باغی، کبھی قاتل، کبھی معلوم۔ میرا تو چہرہ بھی میرا نہیں ہے، اس سے بڑی اذیت کیا ہوگی؟ اور میں تو صرف ایک مثالی بیٹی بننا چاہتی تھی، ایک فرمانبردار بیٹی، ایک اچھی بہن۔ میں نے اپنی ساری زندگی دوسروں کے بنائے ہوئے سانچوں میں ڈھلنے میں گزار دی۔ فلک کی آواز ٹوٹ گئی تھی۔ اور ان سانچوں نے ہی مجھے کچل ڈالا، کیونکہ یہ سانچے عورتوں کے لیے نہیں، ان کی قبروں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ کچھ ان میں چپ چاپ دفن ہو جاتی ہیں اور کچھ قبر توڑ کر باہر آ جاتی ہیں۔ فجر کے الفاظ کمرے کی فضا میں زہر کی طرح پھیل گئے تھے۔ فلک نے اپنا زخمی ہاتھ آگے بڑھایا۔ فجر ایک لمحے کو ہچکچائی، پھر اس نے آگے ہو کر اس کے ہاتھ تھام دیا۔ اس کے ہاتھ سرد تھے مگر مضبوط تھے۔ فلک کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر ان میں ایک نئی زندگی کی حرارت تھی۔ اس نے فلک کا ہاتھ تھامے رکھا جیسے اس کی ہڈیوں میں چھپی کمزوری کو اپنی انگلیوں کی مضبوط گرفت میں سمیٹ رہی ہو۔ وہ لمحہ چھوٹا تھا مگر اس میں ایک عمر کی تھکن اتری ہوئی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی جیسے الفاظ کی ڈور سے وہ فلک کی بکھری روح کو سمیٹ رہی ہو۔ ہم ان سانچوں میں نہیں ڈھلیں گے جو ہماری روح کو چچڑوں میں بدل دیں گی، جو ہم سے ہماری شناخت چھین لے، جو ہمیں تکلیف پہنچائے، جو ہمیں بے آبرو کریں۔ ہم اپنی پہچان خود تراشیں گے، اپنے نام خود لکھیں گے۔ فلک کی آنکھوں میں ایک نمی سی چمکی مگر وہ آنسو اب کمزوری کے نہیں تھے۔ وہ پہلی بار کسی ایسی عورت کے ساتھ کھڑی تھی جو صرف کر دکھاتی تھی، ان سے لڑنا سکھاتی تھی۔ میں تھک چکی ہوں، میں کچھ وقت اب صرف خود کے لیے جینا چاہتی ہوں۔ فجر کی آنکھیں گہری ہوئیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی ہماری سب سے بڑی بغاوت ہے، خود کو چن لینا۔ اس دنیا میں جہاں عورت کو اپنی ذات سب سے آخر میں رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، وہاں خود کو چن لینا ایک انقلابی قدم ہے۔ فلک نے اپنے اندر وہ سناٹا محسوس کیا جو برسوں سے آباد تھا، اور پھر اسی لمحے وہ سناٹا ہلنے لگا جیسے برف کے نیچے کسی چشمے نے بہنا شروع کر دیا ہو۔ میں سر جھکا کر جینے سے انکار کرتی ہوں، فلک آہستہ مگر پرعزم لہجے میں کہا۔ اگر میری خاموشی کو کمزوری سمجھا گیا تو اب میری آواز گونجے گی۔ میں ہر اس شخص کو بے نقاب کروں گی جس نے میرے ساتھ دکھوں کا کاروبار کیا ہے۔ فجر نے پہلی بار مسکراہٹ میں وہ روشنی دکھائی جو شاید برسوں سے دفن تھی۔ یہی تو زندگی ہے، ایک انکار، ہر اس ناممکن چیز کا انکار جو انکار تمہیں مجبور کرتی ہے کہ تم خود کو بھول جاؤ، جو تمہیں اذیت دیتی ہے، جو تم پر تشدد کرتی ہے، جو تمہیں بے آبرو کرتی ہے۔ ہم وہ کڑیاں ہوں گی جو اپنی زنجیروں خود بنائیں گی، ہم وہ آئینہ ہوں گی جس میں عورت اپنی پہچان دیکھ سکے گی۔ کمرے کے باہر اسپتال کے لان میں کہیں دور رات کی ٹھنڈی ہوا پتے ہلا رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر روشنیوں نے مدھم ہونا شروع کیا تھا جیسے شہر ان کی گفتگو سے سحر میں کھو گیا ہو۔ اگر میں ایک دن مر بھی جاؤں تو میرے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ عورت تھی جو وہ آخر وقت تک خود کے لیے کھڑی رہی۔ فلک نے کہا اور فجر نے اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا جیسے وہ لفظ خود لکھ رہی ہو۔ پھر ہولے سے بولی، اور میں چاہتی ہوں کہ میرے نام کے ساتھ یہ نہ جوڑا جائے کہ میں صرف ایک قاتلہ تھی، بلکہ لکھا جائے کہ میں وہ عورت تھی جو مرنے سے پہلے 10 بار زندہ ہوئی، پھر اپنے قاتل کو ہرا کر کچھ لمحے خاموشی سے گزرے۔ پھر فلک نے آہستہ سے پوچھا، وہ لوگ جو بچپن میں ہی مر جاتے ہیں مگر پھر بھی
सांस लेते रहते हैं, क्या वो कभी पूरी तरह जीते हैं? फलक के सवाल पर इसने खिड़की के पार तारीकी को देखा, जैसे वहां से कोई रोशनी निकालने की कोशिश कर रही है। जीते हैं, जब वो दूसरों को जीने का हुनर सिखा देते हैं तो खुद भी जीना सीख जाते हैं। फलक ने आहिस्ता से सर हिलाया, जैसे इसने भी जिंदगी को अब एक नया नाम दे दिया हो। हम नई औरतें हैं, इसने सरगोशी में कहा, जैसे कोई हलफ ले रही हो, जिन्हें ना जंजीरें कैद कर सकेंगी ना इल्जाम। हम अपनी आंखों में तूफान बर्पा कर लेंगे और अपनी हड्डियों में चिराग रखेंगे। हम वो होंगी जिन्हें कोई डरा नहीं सकेगा, कोई बेआबरू नहीं करेगा, क्योंकि हम डरना छोड़ चुकी हैं। फजर ने धीरे से सर झुकाया और इस हलफ पर मेहर सत कर रही थी। इसका चेहरा अब भी सपाट था, मगर इसकी आंखों में एक तूफान थम कर एक नई जंग की तैयारी कर रहा था। कब्रें तोड़कर बाहर आने वाली औरतें घायल जरूर होती हैं, मगर वो जिंदा होती हैं, और एक जिंदा औरत से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं। राख की स्याही शहर पर एक गहरी चादर की तरह तन चुकी थी, मगर फलक मगर फलक मगर इस फलक बोस इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर वाक़ दफ्तर में रोशनी और साय का एक महलक खील जारी था। रईस अपने वसी और अरीज दफ्तर, जो इसकी सल्तनत का मरकज था, तन्हा था। कमरे में खामोशी का राज था, जिसे सिर्फ एयर कंडीशनर की धीमी गूंज और सामने दीवार जितनी बड़ी स्ट्रेन से आती आवाजें तोड़ रही थी। वो स्याह चमड़े की कुर्सी पर विराजमान एक बेरहम बादशाह की तरह ये मंजर देख रहा था। स्ट्रेन पर उभरता वजूद किसी शिकारी परिंदे की तरह महलक और हसीन था। तारपोल की तरह स्याह बिजनेस सूट में मलबूस अरूजा जमात, जिसके बाल एक सख्त जूड़े में कैद थे और भूरी रंगत पर संजीदगी पत्थर की तरह जमी थी। कोट शोल कोट शूज ने इसके कदम को मजीद हैबतनाक बना दिया था। वो जासिब लगारी के घर में थी, इसी घर में जहां कभी मातम बिछा था और आज एक नया तूफान दस्तक दे रहा था। जासिब की बेवा बिखरे हुए हुलिये में अपने दो सहमे हुए बच्चों को सीने में भींचे बैठी थी। इसकी आंखों में आंसुओं से ज्यादा खौफ था। आखिर क्या चाहते हो तुम लोग? खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। इसकी आवाज में इल्तिजा और बेबसी थी। अरूजा ने अपने दोनों हाथ पुश्त पर बांधे रखे। इसका चेहरा सपाट था, जैसे किसी संग तराश ने जज्बात का हर निशान छील दिया हो। ज्यादा कुछ नहीं, इसकी आवाज इतनी ही सर्द थी जितना इसका चेहरा। बस अपने भाई से कहो कि अपनी कब्र से बाहर निकल आए। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। वो फूट पड़ी। इसने इसे रोका था। खुदा गवाह है, मैंने इसे इस इंतकाम से मना किया था। रजब ने इसकी एक न सुनी, और आज इसकी हमाकत का खमियाजा ये पूरा खानदान भुगत रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुमने क्या कहा था। अरूजा एक कदम आगे बढ़ी। इसने अपनी टांग उठाकर सामने पड़ी शीशे की मेज पर रखी। इसका अंदाज हाकमाना था। वो मिसेस जासिब की तरफ झुकी। अगर वो बाहर न आया तो मैं तुम्हारे इन बच्चों और तुम्हारे खानदान के साथ वो करूंगी जो जिसका तसव्वुर भी तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं होगा। इसके लहजे में बर्फ जैसी ठंडक मिसेस जासिब की रीढ़ की हड्डी में सनसनी बनकर दौड़ गई। इसने एक जानिब खड़े अपने गार्ड की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसने फौरन एक टैबलेट इसके हाथ में थमा दिया। इसने स्क्रीन ऑन करके मिसेस जासिब के चेहरे के सामने कर दी। इस पर एक वीडियो चल रही थी। जानशोरों में वाक़ इनके आबाई घर का मंजर था, जहां इसके बूढ़े माँ बाप और बहनों को कुछ मुसल्लह अफराद ने घेर रखा था। इसके बाप के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात वाज़े थे और सबके चेहरों पर मौत का खौफ रक्स कर रहा था। ये मंजर एक बिजली बनकर गिरा। मिसेस जासिब की आंखें दहशत से फैल गई थी। नहीं नहीं, प्लीज। वो जमीन पर गिरने के अंदाज में झुकी। खुदा का वास्ता है, नहीं, कुछ मत करना, इन्हें छोड़ो। वो अब गिड़गिड़ा रही थी। इसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। अरूजा ने मेज से पाँव हटाया और सीधी खड़ी हो गई। इसकी आंखों में एक लम्हे को भी रहम की रमक पैदा नहीं हुई थी। तुम्हें 4 घंटे की मोहलत देती हूँ। इसकी आवाज एक फैसला सुना रही थी। 4 घंटे, और 4 घंटे में अगर रजब रजा ने हमारे सामने सर नहीं झुकाया, इसने एक लम्हे का वक्फा लिया, और इसकी आंखें किसी कातिल की तरह ठंडी और बेरहम थी। मेरे पास अपनी जंग के असूल रखते हैं। वो औरतों का इस्तेमाल नहीं करती। इसने अपनी शहादत की उंगली अपने सीने पर दस्तक दी। मगर मेरे कोई असूल नहीं है। मैं किसी को नहीं बख्शती। ये कहते हैं। इसने मेज पर एक जोरदार ठोकर मारी। शीशे की सतह पर दरारें पड़ गईं। बच्चे बिलख कर चीखे, और मिसेस जासिब ने इन्हें अपने बाहों के टूटे हुए हिसार में मजीद खींच लिया। वो चिरशहाना और सफाक अंदाज में आई थी। इसी अंदाज में वापस पलट गई।
اس کے جانے کے بعد بھی جب اس نے قدموں کی آہٹ اور اس کی دھمکی کی گونج اس کے گھر کی دیواروں میں قید ہو کر رہ گئی، دفتر میں بیٹھے رئیس کے لبوں پر ایک پرسکون تقریباً غیر محسوس مسکراہٹ ابھری اور غائب ہو گئی۔ جب تک عروضہ اس کے ساتھ تھی اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی، وہ طوفانوں کا رخ موڑنا جانتی تھی۔ اس نے ریموٹ سے اسکرین بند کر دی جس سے کمرہ ایک بار پھر نیند تاریکی میں ڈوب گیا۔ اس نے میز کا نچلا دروازہ کھولا اور ایک فائل نکالی، پروجیکٹ رانیا۔ اس نے یہ اس کے اور فجر کے درمیان طے پانے والا معاہدہ تھا۔ اس کے اوراق پلٹ رہا تھا، اس کی انگلیاں کاغذ کو محسوس کر رہی تھی، مگر اس کی سوچیں کہیں اور تھی، کافی دیر کی گہری سوچ۔ بچار کے بعد اس کے چہرے پر ایک عزم ابھرا، جیسے وہ شطرنج کی بساط پر اپنی اگلی فیصلہ کن چال کا انتخاب کر رہا ہو۔ عین اسی لمحے لفٹ میں آنے والے مخصوص گھنٹی بجی اور دروازہ کھلا۔ مراد اندر داخل ہوا، اس کے قدم مضبوط تھے مگر چہرے پر دن بھر کی تھکن اور ایک نئی پریشانی عیاں تھی۔ اور احمد اورنگزیب اور زرتاش کو فلک نے ملوانے کے بعد انہیں رئیس مینشن چھوڑ کر سیدھا یہیں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے رئیس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ رئیس نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں آدمی مارے گئے تھے۔ مراد کی آواز میں شکست کی تلخی تھی کہ وہی دو مخبر تھے جنہوں نے یہاں گھسنے کی کوشش کی تھی اور کسی موسیٰ کے آنے کا پیغام دیا تھا۔ رئیس کے حکم پر انہیں چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ ان کی رسی پکڑ کر اصل سانپ تک پہنچا جا سکے، مگر رسی کاٹ دی گئی تھی۔ وہ اپنے مالک تک پہنچانے سے پہلے ہی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیے گئے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا شیشے کی اس دیوار کے سامنے جا کھڑا ہوا جہاں سے پورا شہر اس کے قدموں میں بکھرا نظر آتا تھا۔ اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔ اس کا عکس شیشے پر ایک طاقتور سائے کی طرح ابھر رہا تھا۔ آخر یہ ہے کون؟ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ حیرت تھی، ایک ایسی ناقابل برداشت حیرت جو اس کے جیسی ہر شہر پر قابل شخصیت کے لیے سب سے بڑی توہین تھی۔ یہ کون ہے جو بار بار رئیس اورنگزیب کی سلطنت کی دیوار میں نقب لگانے کی جرات کر رہا ہے؟ وہ اپنے اس دن دیکھے دشمن کے مخاطب تھا جو سائے میں رہ کر وہ باہر کر رہا تھا۔ اب تک اس کی گرفت سے باہر تھا۔ شہر کی روشنیاں اس کی آنکھوں میں جل بجھ رہی تھی، مگر اس کے ذہن میں ایک نئے زیادہ خطرناک اور پوشیدہ دشمن کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ ایک نیا سورج اگا تھا۔ یہ محض روشنی کا ایک دائرہ نہیں تھا جو مشرق سے طلوع ہوا تھا، یہ ایک پیغام تھا، ایک وعدہ، گزشتہ شام کی گہری اداس خاموشی پر ایک سنہری مہر۔ ہسپتال کے پرتعش سوئٹ کی کھڑکی سے چھن کر آتی ہوئی کرنوں نے کمرے کی مصنوعی ٹھنڈک میں زندگی کی حرارت پھول دی تھی۔ پالش شدہ فرش پر تیرتے عکس اب بے جان نہیں رہے تھے، ان میں سے ایک امید کی چمک تھی۔ کل تک جو کمرہ ایک مقبر کی طرح سرد اور بے رنگ تھا، آج رنگوں کے ایک سیلاب میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ مینار کے ملازمین تھے، وہ لوگ جنہیں فلک کے نام سے بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ عقیدت اور محبت کے ڈھیروں گلدستے لے کر آئے تھے۔ کمرہ گلاب، چنبیلی اور موتی کی ملی جلی خوشبو کی ایک فوج کے حصار میں تھا جو فضا میں پھیلی مایوسی کو شکست دے رہی تھی۔ اور ان پھولوں کے درمیان بستر پر سہارا لیے بیٹھی فلک مسکرا رہی تھی۔ یہ کسی کیمرے کے لیے یا کسی کو دکھانے کے لیے کھینچی گئی ایک مسکراہٹ نہیں تھی، اس میں کوئی نقلی پن اور کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ یہ ایک ہلکی سی ٹھہری ہوئی مسکراہٹ تھی جو روح کے چتڑوں پر اگنے والے پہلے پھول کی طرح تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب درد کی پرچھائیاں تھیں، مگر ان پر ایک نئی صبح کا نور غالب آ چکا تھا۔ دوپہر کے وقت جب زیادہ تر لوگ جا چکے تھے، تب روحی صفدر کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے سر کے کافی بال اتر چکے تھے اور چہرے پر بیماری کی زردی تھی، مگر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایک عجیب سی دانائی اور زندگی سے لڑنے کی چمک تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فلک کو ایک کاغذ کا بنا ہوا ستارہ دیا، اور اس کے لیے مکڑی نہیں لا سکی تھی، وہ فلک کے لیے ستارہ لائی تھی۔ یہ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر اس میں ایک حوصلہ تھا۔ میری ماما کہتی ہیں جب ہمت ٹوٹنے لگے تو ستاروں کو دیکھنا چاہیے، وہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ فلک نے وہ ستارہ اپنے زخمی ہاتھ میں تھام لیا۔ اس ایک لمحے میں دو مختلف عمر کی دو مختلف جنگیں لڑتی روحوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ فلک کو احساس ہوا کہ مضبوطی کا مطلب چیخنا یا لڑنا نہیں ہوتا، مضبوطی کا مطلب اس بچی کی طرح مسکرا کر اپنی جنگ جاری رکھنا بھی ہے۔ اس نے ایک نظر دروازے کے پاس کھڑی فجر پر ڈالی جو خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کل رات سے وہ اس کے ساتھ تھی اور اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، وہ فجر جیسی نہیں بن سکتی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی۔ فجر ایک ایسی چٹان تھی جو طوفانوں کو چیر دیتی تھی، مگر وہ پانی کی طرح تھی، نرم، خاموش، اپنی راہ بنانے والی۔ اسے اپنی نزاکت کو اپنی طاقت بنانا تھا، اسے کھونا نہیں تھا۔ یہ احساس ایک سکون بن کر اس کے وجود میں اتر گیا تھا۔ شام تک لوگ آتے جا رہے تھے، ڈاکٹرز اس کی ذہنی اور جسمانی حالت میں اتنی تیزی سے آتی ہوئی بہتری پر حیران تھے۔ دن یوں ہی گزرتا گیا، ولی فجر کی جگہ مینار گیا۔
فلک کے گھر والے آئے اور مل کر چلے گئے. وہ اسے ہنستا دیکھ کر حیران تھے. کبھی فجر کو تو کبھی اسے دیکھ رہے تھے. اور پھر آہستہ آہستہ شام ڈھلنے لگی. فجر اسے ویل چیئر پر بٹھا کر کھڑکی کے پاس لے آئی تاکہ وہ باہر کا نظارہ کر سکے. تب سوئچ کا دروازہ کھلا. رئیس اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر سختی نہیں تھی بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی. آنکھیں سیاہ چشمے سے پیچھے چھپی تھی. اس کے پیچھے ولی اور اس کے پیچھے عروضہ اور مراد بھی تھے. کمرے کی فضا ایک دم بدل گئی. سوئٹ کی صفائی کرتے ملازم بھی ایک لمحے کو ٹھٹک گئے. ولی اور فجر کی نگاہیں ملی اور ولی نے دونوں آئیبرو اٹھا کر آنکھوں میں اس سے پوچھا وہ کیسی تھی. ہیزل آنکھوں نے خاموشی سے کئی جواب دے دیے. وہ پرسکون ہو گیا. سچ تو یہ تھا کہ ان کتھئی اور ہیزل آنکھوں کو بات کرنے کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. رئیس سیدھا میز کے پاس آیا. اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا, بس ایک فائل میز پر رکھی. یہ تم لوگوں کے پروجیکٹ کا کانٹریکٹ ہے. اس کی آواز بھاری تھی. رئیس گروپ اسے بغیر کسی منافع کے اسپانسر کرے گا. کمرے میں ایئر کنڈیشنر کی دھیمی گنگناہٹ کے سوا مکمل سکوت طاری ہو گیا تھا. یہ الفاظ نہیں تھے, ایک ٹوٹے ہوئے رشتے پر رکھا گیا مرہم تھا, ایک گھر کی بنیاد کا دوسرا پتھر تھا. فلک نے اپنی ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے سامنے میز پر رکھے کانٹریکٹ کو دیکھا. اس کے پیچھے فجر نے آگے بڑھ کر ویل چیئر کی پشت کو تھاما. رئیس کی نظریں اٹھی اور وہ بالوں کو ایک جانب گرائے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے کھڑی تھی. کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس چمک رہے تھے جبکہ شفاف گردن بالکل خالی تھی. یہ نظر ایک لمحے کے لیے اٹھی تھی اور رئیس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہو گئی تھی. حلق خشک ہو گیا تھا. وہ فوراً رخ موڑ گیا. یہ چشمہ اس لیے لگا رکھا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کے دودھ ہونے کے باقیوں کو چھپا سکے. فجر کے ساتھ ولی ایک خاموش محافظ کی طرح آ کھڑا ہوا تھا. رئیس دیکھ نہیں پایا تھا کہ اس کے آنے سے فجر کے رخسار لال ہو گئے تھے. وہ اس کے قریب کھڑا تھا جبکہ دوسری جانب عروضہ, مراد اور رئیس تھے. یہ ایک منظر نہیں تھا, یہ ایک گھر کی تعمیر کا لمحہ تھا جس کی بنیاد فلک کے عزم نے رکھی تھی, جس کی دیواریں فجر کی مضبوطی نے اٹھائی تھی, جسے ولی کی حفاظت نے سہارا دیا تھا. اور آج رئیس کے اس ایک فیصلے نے اس پر چھت ڈال کر اسے ایک مکمل کر دیا تھا. ان کا گھر مکمل ہو چکا تھا. فلک نے نظریں اٹھا کر رئیس کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شکوہ نہیں تھا, صرف ایک خاموش تفہیم تھی. وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک پروجیکٹ نہیں, یہ کفارہ تھا. یہ ان تمام غلطیوں کا ازالہ کرنے کی ایک کوشش ہے جنہوں نے روحوں کو چتھڑوں میں بدل دیا تھا. اس کے ہونٹوں پر وہی پرسکون مسکراہٹ ابھری. چتھڑوں میں لپٹی دو روحوں کو ڈھانپنے کا وقت آ گیا تھا, اور اس بار لباس ریشم کا نہیں, عزم اور خودداری کا تھا. رئیس ہیڈ آفس کی بلند ترین منزل پر کھڑا تھا جہاں سے شہر کی روشنیاں اس کے قدموں میں بکھری ہوئی تھی. مراد اس کے پہلو میں تھا. اس کے چہرے پر گہری تشویش نمایاں تھی. رئیس نے آج اعلان کیا تھا کہ وہ فجر اور فلک کے پروجیکٹ کو اسپانسر کرے گا. یہ صرف ایک فیصلہ تھا جو مراد کی سمجھ سے بالاتر تھا. نہ صرف اعلان کیا تھا بلکہ رئیس گروپ نے سبھی سائٹس پر یہ خبر پھیل چکی تھی. لوگ پرجوش نظر آ رہے تھے. تم یہ واقعی اسپانسر کر رہے ہو؟ مراد کی آواز میں خوف تھی. مجھے یہ پروجیکٹ شروع سے ہی پسند نہیں. میں اس لیے خاموش تھا کہ تم کچھ اور سوچ رہے ہوگے. جب تم نے منع کیا تو مجھے بہت اچھا لگا, مگر اب یہ کیا ہے؟ رئیس نے ایک لمبی سانس لی. شہر کی روشنیاں اس کی بے چین آنکھوں میں جھلملا رہی تھی. ہاں, میں یہ اسپانسر کر رہا ہوں. تم بھول رہے ہو کہ تم رئیس اورنگزیب ہو. لوگ اس بچکانہ پروجیکٹ پر ہنسیں گے. مراد کا لہجہ اب براہ راست تھا. وہ رئیس کو اس کے حقیقی راستے سے بھٹکتا نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ رئیس یا تو فجر کو اپنا لے یا اسے بھول جائے. یہ درمیان کی کیفیت اسے برداشت نہیں تھی. ہاں, میں جانتا ہوں میں رئیس اورنگزیب ہوں, پر اس نے خشک گلا تر کیا. اس کی نگاہیں کہیں دور ان بکھری ہوئی روشنیوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی. آج کل میں بھولنے لگا ہوں مراد. آج کل میں بھولنے لگا ہوں کہ میں رئیس اورنگزیب ہوں. آج کل میں بھولنے لگا ہوں کہ وہ مجھ سے 17 سال چھوٹی ہے. وہ فجر مراج ہے, مراج کی بہن. مراد نے اسے غور سے دیکھا. اس کے چہرے پر سوالیہ نشان تھا. آج کل میں یہ بھولنے لگا ہوں کہ اس کا منار سے کوئی رشتہ بھی ہے. میں بھولنے لگا ہوں کہ وہ دشمن ہے. اس کی آواز میں اب ایک عجیب سی بےچارگی تھی, جیسے وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو. میں بھولنے لگا ہوں کہ مجھے اسے مارنا ہے. وہ پیدا ہی اس لیے ہوئی ہے. کئی سال میں نے صرف اسی لیے اس کا انتظار کیا. میں بھولنے لگا ہوں مراد. 3 سال پہلے میں نے اس کے لیے جال بچھایا تھا. مجھے اس سے سب کچھ چھیننا ہے. اس نے اپنا ہاتھ ریلنگ پر جمایا. انگلیاں سفید پڑنے لگی. میں بھولنے لگا ہوں کہ اس کی شکل مینار سے ملتی ہے. میں بھولنے لگا ہوں کہ مجھے اس چہرے کی وجہ سے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں. آج کل میں سب بھولنے لگا ہوں مراد. میں یہ اذیتیں اور تکلیفیں بھولنے لگا ہوں. میں اپنی چیخیں بھولنے لگا ہوں. میں اپنے وجود کی بے حرمتی بھولنے لگا ہوں.
मैं सब भूलने लगा हूँ, बस याद रहती है तो वो। इसकी आंखें बंद कर ली और वो इस तकलीफ को याद से फरार हासिल वो तकलीफदा याद से फरार हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन फजर छम से तस्वर के पर्दे पर लहराए। इसकी हेजल आंखें जो मेरे अंदर तक देख लेती हैं, इसका सफेद लिबास जो इस शाम मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, इसकी वो सादा सी मुस्कुराहट और इसकी आवाज़ जो मुझे जिंदा होने का एहसास दिलाती है। वो पलटा और मुराद के कंधे पर हाथ रखा। इसकी आंखों में एक ऐसी बेबसी थी जो मुराद ने पहले कभी नहीं देखी थी। काश काश मैं इसे दुश्मन समझ पाता, काश मैं इससे नफरत कर पाता, लेकिन जब वो मेरे सामने आती है तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैंने क्या खोया और मुझे इससे क्या बदला लेना है। सब कुछ धुंधला जाता है। मुराद सिर्फ वो रह जाती है, एक रोशन नुक्ते की तरह जो मेरी तारीख वजूद को मुनव्वर कर रहा है। मुराद ने एक गहरी सांस ली। तो तुम हार मान लो रईस। मैं इस जंग में हारना नहीं चाहता, लेकिन इसके सामने मेरे सारे हथियार बेकार हो जाते हैं। मेरा दिमाग इसे दुश्मन मानता है, लेकिन मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं दिल के हाथों नहीं मरना चाहता मुराद। इसकी नजरें फिर शहर की रोशनियों पर जम गई। हम जैसों का दिल और दुनिया ने बहुत नुकसान किया है। मुराद में सारे अल्फाज दम तोड़ गए। समझ ना आया क्या कहे। मैं इसके करीब रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ये खतरनाक है। मैं जानता हूँ ये मुझे बर्बाद कर सकता है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। तुम हमेशा से अपनी मर्जी के मालिक हो रहे हो। अगर तुम्हारा दिल तुम्हें इस तरफ खींच रहा है तो इसमें गलत क्या है? गलत है मुराद। इसकी आवाज में एक कड़वाहट थी। बहुत गलत है। इस पे एक खानदान का दुश्मन हूं मैं। मेरा और इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। ये सिर्फ एक अजियत है, एक ऐसी अजियत जिससे मैं खुद को निकाल नहीं पा रहा। वो खामोश हो गया। इसकी आंखें अब भी दूर खला में घूर रही थी। मुराद नहीं जानता था कि इसके अंदर एक नई जंग शुरू हो चुकी है, और अब इस जंग में इसका सबसे बड़ा हरीफ कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। फलक बोस इमारत की चमक दमक में रईस के दफ्तर नफीस खामोशी से बहुत दूर शहर के सनती इलाके में एक मतोरब गोदाम की दीवारें एक अजियतनाक दास्तान सुन रही थी। यहाँ हवा में नमी, जंग और खून की मिली-जुली बू रची हुई थी। छत से लटकता एक वाहिद बेरहम बल्ब नीचे के मंजर पर तेज जर्द रोशनी डाल रहा था, जिससे ये हर साया मजीद गहरा और खौफनाक नजर आ रहा था। इस रोशनी के ऐन नीचे रजब रजा घुटनों के बल गिरा हुआ था। 4 घंटे की मोहलत में तो नहीं, अलबत्ता वो अपने घर वालों की सलामती के लिए बाहर निकल आया था, मगर ये सलामती इसे अपनी आज़ादी और जान की कीमत पर मिली थी। इसका वजूद जख्मों से चूर था, फटा हुआ होंठ, सूजी हुई आंख और जिस्म पर लातों और घूंसों के इन अनगिनत निशानात। वो एक जिंदा लाश का मुंजर पेश कर रहा था। इसके इतराफ 2 हट्टे-कट्टे बेतासुर चेहरे वाले गार्ड्स खड़े थे। इनकी सांसें भारी थीं और इनकी मुठ्ठियां रजब के खून से तर थी। वो हुक्म के मुंतजर थे और हुक्म देने वाला इनसे चंद फुट के फासले पर चमड़े की एक पुरानी कुर्सी पर बैठा था। रईस औरंगजेब। इसने टांग पर टांग जमा रखी थी। इसके हाथ आपस में जुड़े थे। इसकी आंखों में ना गुस्सा था ना रहम, सिर्फ एक बर्फानी सर्द बहरी थी, जिसे वो किसी कीड़े को अपनी जूती तने मसलने से पहले इसका जायजा ले रहा हो। गार्ड ने एक और दरवाजा ठोकर रजब की पसलियों में रसीद की। गार्ड ने एक जोरदार ठोकर रजब की पसलियों में रसीद की। इसके मुंह से कराह निकली, मगर अगले लम्हे इसके फटे हुए होंठों पर एक फोनी मुस्कुराहट उभरी। इसने नजरें उठाकर सीधा रईस की आंखों में देखा और फिर वो हंस पड़ा। ये टूटी हुई तकलीफ में डूबी हुई हंसी थी जो गोदाम की दीवारों से टकराकर एक भयानक कहकी में बदल गई थी। तुम जो मर्जी कर लो रईस औरंगजेब। वो थूक और खून से घूंट को हलक में उतारते हुए बोला। इसकी आवाज अजियत से चोट थी, मगर लहजे में एक नाकाबिले यकीन ढिठाई थी। तुम्हारी सल्तनत तबाह होने का वक्त आ चुका है। मूसा आएगा और तुम्हारी बुनियादें हिला देगा। इसकी हंसी और अल्फाज पर एक गार्ड एक बार फिर से इसकी तरफ बढ़े, मगर रईस ने सिर्फ अपना हाथ उठाकर इन्हें रोक दिया। गोदाम में एकदम मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सिर्फ छत से पानी के एक कतरे के टपकने की आवाज गूंज रही थी। वो धीरे से अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसके कदमों की आहट इस सन्नाटे में किसी मंझे हुए शिकारी की चाल जैसी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ रजब के सामने आकर खड़ा हो गया। इसका साया रजब के टूटे हुए वजूद पर पूरी तरह छा गया था। हिम्मत या हमाकत? रईस की आवाज पुरसुकून मगर इतनी गहरी थी कि जैसे किसी कुएं से आ रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे प्यादे कहानियां शुरू तो कर सकते हैं, मगर इनका अंजाम भी लिख सकते हैं? इसने झुककर अपनी उंगलियों से रजब की थोड़ी को पकड़ा और इसका चेहरा ऊपर उठाया।
رجب کی آنکھوں میں درد کے ساتھ نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ رئیس کی آنکھوں میں صرف اپنی طاقت کا غرور تھا۔ میری سلطنت کی دیواروں میں نقب لگانے کی جرات کرنے سے پہلے تم بھول گئے کہ یہ رئیس اورنگزیب کی سلطنت ہے۔ اس کے لہجے میں برف رجب کی روح تک کو مجمد کر گئی تھی۔ یہاں ہر سانس میری اجازت سے لی جاتی ہے اور ہر کہانی کا انجام میرے قلم سے لکھا جاتا ہے۔ اس نے رجب کا چہرہ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا تھا۔ تم نے میرے خاندان کی عورتوں تک پہنچنے کی حماقت کی۔ تم نے جنگ کے اس اصول کو توڑا جسے میں کبھی نہیں توڑتا۔ اس کی آواز اب بھی سپاٹ تھی، مگر اس کے پیچھے چھپے آتش فشاں کو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا جس کا قہر نشانہ بننے والا تھا۔ اس لیے تمہاری موت آسان نہیں ہوگی۔ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر کے قانون کی کتابوں میں ایک اور قائل کا اضافہ نہیں کروں گا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ کوئی کاروباری معاہدہ ختم کر رہا ہو۔ میں تمہیں ماروں گا نہیں رجب رضا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری اور غائب ہو گئی۔ میں تمہیں ایک عبارت بناؤں گا، ایک ایسی مثال جسے دیکھ کر آنے والی 7 نسلیں بھی میری حدود میں قدم رکھنے سے پہلے کانپیں گی۔ تمہاری اذیت کی داستان اس سلطنت کی بنیاد کا وہ پتھر بنے گی جسے کوئی موسیٰ تو کیا کوئی فرعون بھی نہیں ہلا سکے گا۔ وہ پلٹا جیسے رجب کا وجود اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو۔ اسے لے جا، اس نے اپنے گارڈ کو حکم دیا، وہ اور اس کی چیخوں کو اتنا بلند کرو کہ شہر کے بہروں کو بھی سنائی دے۔ رجب کی آنکھوں میں پہلی بار خالص دہشت کی پرچھائیاں لہرائیں۔ وہ ایک آدمی سے نہیں، ایک بے رحم تقدیر سے ٹکرا گیا، اور اب اس کی کہانی کا انجام لکھا جا رہا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، تمہاری موت تمہارے گرد گھیرا تنگ کر چکی ہے۔ رئیس اورنگزیب وہ آ چکی ہے، وہ اسے لے جا چکے ہیں۔ اس کی چیخ کی باز گشت ابھی تک گونج رہی تھی۔ آخر یہ سبھی دشمن اسے کسی کے آنے کا اندیا دے رہے تھے۔ کمرہ پرسکون تھا۔ مشینوں کی مدھم آواز اور دور کہیں نرسنگ اسٹیشن سے آتی ہلکی سی کھسر پھسر اس خاموشی کا پس منظر بنی ہوئی تھی۔ فلک نیم دراز حالت میں تھی۔ اس کے کاندھوں کے نیچے تکیے رکھے گئے تھے۔ چہرے پر تھکن اب بھی چھائی تھی، مگر آنکھوں میں وہی خاموشی، بغاوت، وہی بے آواز چیخ اب روشنی میں بدلنے لگی تھی۔ اس کے آس پاس اس کا پورا خاندان موجود تھا۔ نگین بیگم جو اب اس کے ہاتھ کو ہولے سے تھامے بیٹھی تھی، فخر جس کی نظریں نیچی تھی، فاخرہ بھابھی، بشارت بھائی اور وجاہت عالمگیر جن کے کندھے ابھی تک جھکے ہوئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس سے سب خوفزدہ تھے۔ سچ سننے کا لمحہ، اس بیٹی کی بات سننے کا لمحہ جس کی آواز ہمیشہ نذرانہ سمجھی گئی تھی۔ فلک، اگر تم کچھ کہنا چاہو تو کہو بچی، آج ہم سب تمہیں سننے آئے ہیں۔ نگین بیگم نے آہستہ سے خاموشی کو توڑا۔ فخر نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہم سب تمہارے قصوروار ہیں فلک، ہم نے تمہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں سنا۔ ابا سائیں کی آواز کب کپا رہی تھی۔ آج ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، ہماری آنکھوں کے پر پردے تھے، اب ہٹے ہیں، تو بس یہ بتا تیرا دل کیا چاہتا ہے۔ فلک نے سب کی طرف دیکھا، ایک چہرہ جنہیں وہ ٹوٹنے سے پہلی بار یوں مکمل دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی۔ آواز کمزور تھی، لیکن اس کے ہر لفظ میں جیسے آسمانوں کو چیرنے کی سکت تھی۔ میں آپ سب سے بغاوت نہیں کرنا چاہتی، نہ کبھی، نہ اب کروں گی۔ میں آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہوں گی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ میں بس کچھ وقت اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں، بغیر خوف، بغیر دباؤ، بغیر اس بوجھ کے کہ میں کسی کی عزت کا بکسا ہوں جسے بس دبا کے رکھا جائے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، جیسے لفظوں کو تول رہی ہو۔ میرا دل لکھنے میں ہے۔ میں کہانیاں لکھنا چاہتی ہوں، وہ کہانیاں جو شاید کسی اور فلک کو بچا سکیں، کسی اور لڑکی کو سچ بولنے کا حوصلہ دے سکے۔ میں خاموش رہ کر خود کو کھول چکی ہوں، میں اب اپنی آواز کو سننا چاہتی ہوں۔ فخر نے آہستہ سے سر ہلایا، فاخرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فلک کی نظریں اب اپنی اماں پر تھی، جن کے چہرے پر دکھ، ندامت اور محبت تینوں کی تحریر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر محبت سے قربانی مانگتی ہے، یہ تو کسی کی مرضی چھیننے کا بہانہ نہیں بن سکتی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن پر اب بھی کچھ زخموں کے نشانات تھے، ٹوٹی انگلیاں ابھی تک جڑی نہیں تھی۔ اگر آپ سب میرے ساتھ ہیں، میری اس راہ میں میرا ہاتھ تھامے گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اگر نہیں تب بھی میں رکوں گی نہیں۔ میں لکھتی رہوں گی، میں اپنی سچائیاں، اپنی آواز کو نہیں دباؤں گی۔ میں شادی جیسے بندھن کے لیے فی الوقت تیار نہیں ہوں۔ اس نے فی الوقت پر زور دیا۔ کمرے میں ایک اور خاموشی اتر گئی۔ اب بس کچھ وقت مجھے میری مرضی سے جینے دے، اتنا وقت جس میں خود کو دوبارہ سے جوڑ سکوں۔ میں کسی سے نفرت نہیں کرتی، مگر اب خود سے بھی تو محبت کرنی ہے نا۔ بشارت بھائی نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے وہ بھی اس کی آواز کی گونج کو سن رہا ہو۔ فلک نے جو
फलक ने जो फलक ने जन्म दी थी। नगीन बेगम ने फलक का हाथ चूम लिया। वो रो रही थी। तुझे वक्त चाहिए मेरी धी, तो तू भी जिंदा थ्यू जाए जाए पई। जे इहो गल है ते रब दा वास्ता, जे वक्त मंगिया है ते जान भी दे सा, तू बस दोबारा मरना नहीं। इनकी सिंधी जुबान वहां बैठा हर शख्स समझ सकता था। फखर ने फलक के सामने बैठकर इसका हाथ थाम लिया। हम तुम्हारे साथ हैं फलक, हर हाल में। ये हम सबका कर्ज था जो तुम पर चढ़ता गया। अब हम सब मिलकर अदा करेंगे। तुम लिखो, जितनी कहानियां चाहे लिखो, जो जी में आए करो, पर बस अब अपनी आवाज मत दबाना। बिशारत भाई ने इसका सर थपथपाया। और यूं वो कमरा जहां कल तक फलक की चीखें गूंजी थी, आज पहली बार इसकी मर्जी की इजाजत से भर गया था। इसकी जुबान पर जो लफ्ज आए वो अपने मुस्तकबिल के चिराग थे। वो लड़की जो हमेशा दूसरों के लिए जीती आई थी, आज पहली बार सिर्फ अपने लिए जी रही थी। चंद दिन बीत चुके थे। अस्पताल की ठंडी बेजान दीवार से निकलकर जिंदगी मीनार के वसी और अरीज स्टूडियो में पूरी आबोताब से रवा दवा थी। फलक अब रोजाना रोजाना चंद घंटों के लिए यहाँ आती थी। व्हील चेयर पर बैठी वो एक खामोश मुबसरा की तरह कुछ कुछ सब कुछ देखती। इसकी आंखों में अब सेहत याबी की चमक लौट आई थी। प्रोजेक्ट रानिया अब सिर्फ कागज पर मौजूद एक ख्याल नहीं था, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बनता जा रहा था, जिसकी रूह फलक का अज़म और जिस्म फजर के डिजाइन थे। स्टूडियो का वसी हाल एक तख्लीकी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। एक तरफ सिलाई मशीनों की बेचैन गनगनाहट थी, जहां टीम फजर की बनाए हुए पेचीदा डिजाइनों को हकीकत का रूप दे रही थी। दूसरी जानिब कपड़ों के थान कतरने, धागे और मोती कैनवस पर बिखरे रंगों की तरह फैले थे। टीम का हर फर्द एक जुनून की कैफियत में मुब्तला था। वो जानते थे कि ये महज एक फैशन शो नहीं है, ये एक ऐसी दास्तान थी जिसे इन्हें कपड़ों, रोशनियों और मौसीकी जुबान में बयान करना था। लेकिन इस तख्लीकी शोर के बीचों बीच एक कला था। चंद कॉस्ट्यूम्स मुकम्मल हो चुके थे और मॉडल स्टैंप पर रिहर्सल कर रही थी। इनके जिस्म मुतनासिब थे, चाल में पेशा वराना नफासत थी, मगर इनकी आंखें और तासरात खाली थे और वो खूबसूरत मुजस्मों की तरह चल रही थी जिन्हें सिर्फ लिबास की नुमाइश के लिए बनाया गया हो, मगर इस रूह की अजियत को बयान करने से कासिर थे जो इन चिथड़ों में कैद थे। फजर टीम के दरमियान खड़ी थी। इसके बाजू सीने पर बंधे थे और माथे पर गहरी शिकने थी। नहीं, ऐसे नहीं। इसकी आवाज में बेचैनी और झंझलाहट थी। तुम लोग सिर्फ चल रही हो, मुझे चाल नहीं कहानी चाहिए। मुझे इस लड़की का दर्द महसूस करना है, इसकी रूह को नोचा गया हो, इसका हर कदम हिचकिचाहट भरा, इसकी नजरें झुकी हुई, मगर इसमें एक बगावत की चिंगारी थी। ये सब कहाँ है? इसने एक मॉडल की तरफ इशारा किया। तुम्हारा लिबास अजियत की लहर है, मगर तुम्हारा चेहरा ऐसा है जैसा तुम मार्केट के लिए निकली हो। मॉडल्स एक दूसरे को देखने लगी। वो प्रोफेशनल थी, इन्हें कपड़े पहनकर चलना आता था, अदाकारी करना नहीं। फजर ने बेबसी से अपनी गर्दन मसली और एक गहरी सांस ली। वो थक चुकी थी। वो डिजाइनर थी, डायरेक्टर नहीं। वो इन्हें अपना विजन कैसे समझाती? ऐन इसी लम्हे वली इसके करीब आया। वो कुछ देर से खामोशी से ये सब देख रहा था। इसके चेहरे पर फजर की थकन पड़ने के बाद एक फैसलाकुन तासर उभरा था। अगर तुम चाहो तो मैं जॉर्ज से तुम लोगों की ऑनलाइन मीटिंग करवा सकता हूँ। इसकी आवाज पुरसकून थी। वो एक अच्छा डायरेक्टर है। शायद वो टीम को वो पहलू समझा सके जो हम नहीं समझा पा रहे। फजर ने फौरी तौर पर इस बात में सर हिलाया। ये अच्छा ख्याल था। कुछ ही देर बाद स्टूडियो के एक कोने में बड़ी सी एलईडी स्क्रीन रोशन हुई। तमाम मॉडल्स फजर और टीम स्क्रीन के सामने जमा थे। स्क्रीन पर एक संजीदा मगर ज़हीन चेहरे वाला शख्स नमूदार हुआ। वो जॉर्ज था। इसके पस मंजर में नजर आने वाले कमरे से इसकी पेशा वराना कामयाबी आया थी। एक और स्कॉटिश, वो हैंडसम लग रहा था। इसने सबको हेलो कहा। एक नजर देखा और फिर इसकी निगाहें फजर पर मरकूज हो गई। विलियम ने मुझे आपके प्रोजेक्ट के रूह के बारे में बताया था। ये बहुत मुतासर कुन है। इसकी आवाज में एक पेशा वराना गर्मजोशी थी। लेकिन याद रखें, एक मुतासर कुन ख्याल को अगर सही तरीके से पेश न किया जाए तो वो अपनी मौत आप मर जाता है। इसने अपनी बात शुरू की। इसकी आवाज ने सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो अच्छा बोलता था। सबसे पहले ये समझें कि ये फैशन शो नहीं है, ये खामोश थिएटर है, एक परफॉर्मेंस आर्ट। आपकी मॉडल सिर्फ मॉडल नहीं, ये अदाकार है। लिबास इनका मुकालमा है और रैंप इनका स्टेज। इसने स्क्रीन पर चंद तस्वीर शेयर की। ये मुख्तलिफ थिएटर परफॉर्मेंस की तस्वीर थी। रोशनी, वो बोला, रोशनी सिर्फ स्टेज को रोशन करने के लिए नहीं होती। रोशनी किरदारों के जज्बात की अक्कासी करे।
گی. جب پہلی ماڈل اسٹیج پر آئے گی تو اس پر صرف ایک تیز سرد اسپاٹ لائٹ ہوگی. باقی ہر طرف اندھیرا. اس کا ہر قدم اس اندھیرے کو چیرتا ہوا محسوس ہونا چاہیے. جب کہانی آگے بڑھے گی اور روحی کا لباس آئے گا تو روشنی نرم اور گرم ہو جائے گی. آخر میں آخری لباس آئے گا تو پورا اسٹیج روشنیوں سے نہا جائے گا. اس نے اگلی سائڈ کھولی جس پر ایک خاکہ بنا تھا. اور یہ بڑی اسکرین اسے خالی مت چھوڑے. جب ماڈل چل رہی ہو تو اسکرین پر اس کے لباس کے تفصیلات دکھائیں. کپڑے کے ریشے، وہ کچے دھاگے جو چچڑوں کی علامت ہے، اس کے ہاتھ کا لرزنا، اس کے آنکھ کا آنسو، ان سب کو کلوز اپ میں دکھائیں. موسیقی کوئی عام دھن نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک مکمل ساؤنڈ اسکیپ ہوگا. کبھی ٹوٹے ہوئے شیشے کی آواز، کبھی ایک تیز ہوتی دھڑکن، کبھی بارش کی بوندیں. ہر لباس کی اپنی ایک مخصوص آواز ہوگی جو اس کے پیچھے کی کہانی سنائے گی. جارج ایک لمحے کو رکا. اس نے سب کے چہروں کو پڑھا. اس سب کی آنکھوں میں اب حیرت اور ستائش کی ملی جلی چمک تھی. اور سب سے اہم، آپ کے اداکار آئے. اس نے ماڈلز کی طرف اشارہ کیا. انہیں صرف چلنا نہیں ہے، انہیں محسوس کرنا ہے. انہیں اپنی چال سے، اپنے ہاتھوں کی حرکت سے، اپنی گردن کے جھکاؤ سے کہانی بیان کرنی ہے. انہیں بھولنا ہوگا کہ وہ خوبصورت ہے. انہیں وہ کردار بننا ہوگا جس کا لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے. میٹنگ تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی. جارج نے انہیں ایک نیا زاویہ دیا تھا، ایک مکمل روڈ میپ. جب میٹنگ ختم ہوئی تو کمرے میں ایک نئی توانائی دوڑ رہی تھی. ماڈلز کے چہروں پر اب الجھن نہیں تھی، ایک چیلنج کو قبول کرنے کا عزم تھا. فجر نے اسکرین کو دیکھا جہاں اب جارج کی جگہ اسٹوڈیو کا اپنا عکس تھا. جارج ایک اچھا بھائی تھا یا نہیں، یہ ایک الگ بحث تھی، مگر وہ بلا شبہ ایک شاندار ڈائریکٹر تھا جو اب تک اسکاٹ لینڈ میں 3 سپر ہٹ فلمیں دے چکا تھا. اسی لمحے فجر کو احساس ہوا. اس نے نظریں گھما کر پورے ہال میں دیکھا. وہاں ولی وہاں نہیں تھا. وہ میٹنگ شروع کروا کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا. فجر کی آنکھوں میں الجھن ابھری. آخر کیوں؟ جارج کی آن لائن میٹنگ کو کئی دن بیت چکے تھے اور اس 1 گھنٹے کی گفتگو نے اسٹوڈیو کی فضا کو یکسر بدل دیا تھا. اب یہاں صرف کپڑے نہیں بن رہے تھے بلکہ کردار تراشے جا رہے تھے، کہانیاں بنی جا رہی تھی. رئیس گروپ کی طرف سے فیشن شو کی تاریخی کا باقاعدہ اعلان ہو چکا تھا. اب ان کے پاس صرف 1 مہینہ باقی تھا. الٹی گنتی شروع ہو چکی تھی اور اس وقت کسی ریت کی طرح مٹھی سے پھسلتا جا رہا تھا. اسٹوڈیو میں ایک منظم افراتفری کا عالم تھا. ہر کوئی اپنے کام میں یوں غرق تھا جیسے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو. فجر کی ٹیم جارج کے دیے ہوئے ویژن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے دن رات ایک کر رہی تھی. آج دوپہر جب پوری ٹیم تھک ہار کر لنچ کے لیے کیفے گئی تو اسٹوڈیو میں ایک گہرا سکوت چھا گیا. مشینوں کی گنگناہٹ تھم گئی تھی. کہکوں اور باتوں کا شور بھی کہیں دب گیا تھا، لیکن تخلیق کا عمل ابھی رکا نہیں تھا. فجر اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی. وہ اسٹوڈیو کے بیچوں بیچ رکھی ایک بڑی سی میز پر جھکی ہوئی تھی. اس کا سارا وجود اپنے کام میں سمٹایا تھا. اس کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک قیمتی کپڑا بچھا تھا. وہ کپڑے جو اذیت کے لباس کا آخری حصہ ہیں. اس کی انگلیاں نزاکت سے کینچی تھامے ہوئے تھیں اور وہ اس کی آنکھیں پوری شدت سے کپڑے پر مرکوز تھی. اس کا ارتکاز ایسا تھا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی کوئی خبر نہ تھی. وہ بھول چکی تھی کہ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا. وہ بھول چکی تھی کہ اس کے کندھوں میں اب ایک مستقل درد رہنے لگا ہے. اسی لمحے اسٹوڈیو کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور ولی اندر داخل ہوا. وہ بھی اپنے کاموں میں بے طرح مصروف تھا. پروجیکٹ رانیہ کی مارکیٹنگ اور انتظامی اموار اسے ایک لمحے کی فرصت نہیں دے رہے تھے. وہ ٹیم کو لنچ کے لیے جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا. وہ جانتا تھا کہ فجر یہیں رہے گی، یہی کہیں ہوگی. وہ سیدھا اسے کھانے کے لیے بلانے ہی آیا تھا. کئی دنوں سے وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے. اس نے ایک نظر اسٹوڈیو کے خالی پن پر ڈالی اور پھر اس کی نگاہیں میز پر جھکی فجر پر ٹھہر گئی. اس کے بالوں کا جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن پر بکھر گیا تھا اور میز پر لگے لیمپ کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر پڑی تھی، جس سے اس کی تھکن اور بھی عیاں ہو رہی تھی. وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. اس کے کام میں ڈوبے ہوئے وجود کو، اس کی ضد کو، اس کے جنون کو. پھر وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا. بس کرو، اور کتنا ظلم کرو گے ان آنکھوں پر. اس کی آواز سکوت میں گونجی تو نرم مگر گہری تھی. فجر نے اس کی آواز سنی مگر چونکنے یا سر اٹھانے کی زحمت نہیں کی. اس کی توجہ اب بھی کپڑوں کے باریک کٹنگ پر تھی. شاید اس کے دماغ نے آواز تو سنی تھی مگر اس کا مفہوم سمجھنے سے انکاری تھا. تم کیا جانتے ہو میری آنکھوں کے بارے میں؟ وہ اسی طرح چہرہ جھکائے ہوئے ایک سپاٹ لہجے میں بولے. اس کا سوال کسی جواب کا متقاضی نہیں تھا بلکہ محض ایک تھکی ہوئی بڑبڑاہٹ تھی. اس کے غیر متوقع سوال پر گول گلے والی سیاہ ٹی شرٹ میں ملبوس ولی کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری. وہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہا تھا. تم سے زیادہ جانتا ہوں.
اس کے لہجے میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ بھری خود اعتمادی تھی. وہ چلتا ہوا میز کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا. فجر کو اس کی موجودگی کا شدید احساس ہوا. اس بار اس کے ہاتھ ایک لمحے کو رکے. اس نے کینچی کپڑوں پر ہی رکھی اور سر اٹھائے بغیر پوچھا. اس کا لہجہ اب بھی چیلنج کر رہا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ ثابت کرو تو بتاؤ ان کا رنگ کیا ہے. وہ چاہتی تھی کہ وہ لاجواب پہنچائے، کہ وہ کوئی عام سا جواب دے کر بات ختم کر دے، مگر وہ عام سا جواب کیوں دیتا؟ تمہاری آنکھوں کا کوئی ایک رنگ نہیں ہے. اس کی ٹھہری ہوئی آواز اسٹوڈیو میں گونج رہی تھی. جب تم پہلی بار ملی تھی تو ان میں خوف اور بے یقینی تھی. تب ان کا رنگ گہری جھیل جیسا تھا جس کی تہ میں طوفان چھپے ہوئے. ولی کی آواز مدھم مگر گہری تھی. اس کی راز کی مانند جو ہوا میں تیرنے لگا. اندھیرے میں تمہاری آنکھیں گہری پوری لگتی ہیں، جو سب کچھ اپنے اندر چھپا لیں. صدمے، سچ چیخیں. اس کے قدم دھیرے تھے، جیسے کسی مقدس زمین پر چل رہا ہو. روشنی میں وہ ہلکی سبز ہو جاتی، جیسے کسی ویران باغ میں بہار آ گئی ہو. چشمے سے پیچھے وہ دھندلکوں سے جھانکتی ہیں، جیسے کوئی خزاں زدہ خواب جو ابھی ٹوٹا نہیں. ہنستی ہو تو وہ چمک اٹھتی ہیں جیسے پگھلا ہوا شہد. وہ اس کے قریب آ رہا تھا. کام کے وقت تمہاری آنکھوں کا رنگ وہ ہو جاتا ہے جسے بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں. تب وہ صرف آنکھیں نہیں رہتی، ایک پوری کائنات بن جاتی ہیں. ان میں کہکشائیں گھومتی ہیں، کہانیاں جنم لیتی ہیں، اور ایک ایسا جنون نظر آتا ہے جو ہر چیز کو تخلیق بھی کر سکتا ہے اور تباہ بھی. جب روتی ہیں تو وہ سارے رنگ بجھ جاتے ہیں، جیسے شام اور رات کے بیچ بھٹکی ہوئی کوئی دعا. فجر کو سانس لینے میں دشواری ہوئی. وہ سیاہ ٹی شرٹ والا شخص پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے نہایت قریب کھڑا تھا. اذیت میں وہ آنکھیں خاموش نہیں رہتی تھیں. وہ چیختی ہیں، سراپا احتجاج مگر ضبط کی آخری حد تک حسین. اس کی آواز سرگوشیوں جیسی تھی. غصے میں وہ آنکھیں تیز ہو جاتی ہیں، کٹتی ہوئی واضح، جیسے کوئی فیصلہ جواب واپس نہیں مڑ سکتا. وہ کام چھوڑ کر سیدھی ہو گئی. وہ اب اسے دیکھ رہی تھی، چشمے کے پیچھے سے جھانکتی ہیزل آنکھیں. مگر جب بھی تم سے محبت دیکھتی ہوں تو وہ وہی ہو جاتی ہے جو تمہیں زیب نہیں دیتی. ہیزل نامکمل سبز نہ بھورا، جیسے قدرت نے دونوں کو ملایا ہو تاکہ تمہاری آنکھیں بنائی جائیں. فجر نے کچھ نہیں کہا. وہ اسے دیکھ رہی تھی، مگر ولی جانتا تھا اس کی پلکوں کے کنارے پر کچھ ٹھہر گیا تھا. شاید حیرت، شاید وہ رنگ جو پہلی بار کسی نے پہچانا تھا. وہ خاموش ہو گیا. وہ ساکت تھی. وہ اسے سچ میں دیکھتا تھا، اس کے ہر رنگ، ہر روح کے ساتھ. کیا یہ محبت تھی؟ اس نے چشمہ اٹھا کر بالوں پر جما لیا. دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے. سیاہ شرٹ والا لڑکا، ہیزل آنکھوں والی لڑکی. وہ بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. لڑکے کی آنکھوں میں نرمی تھی، محبت کی مان تھا، جبکہ لڑکی کی آنکھوں میں بے چینی تھی، حیرت تھی اور سوال تھا. کیا محبت اسے ہی کہتے ہیں؟ اسٹوڈیو کے سارے مجسمے کٹے پھٹے پڑے کپڑے دم سادے انہیں دیکھ رہے تھے. اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، اسٹوڈیو کا بھاری دروازہ اور ٹیم اندر داخل ہوئی. ان کی آنکھوں کی گفتگو وہی دم توڑ گئی. اس کے اپنے کمرے میں ایک مانوس سی خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو صرف اسے اپنے گھروں میں ملتی ہے. دیواروں، کھڑکیوں اور پردوں میں جذب ہو کر دل کو تھپکتی ہے. فلک اپنے کمرے میں جو نرم زرد روشنی میں گھرا تھا، بیٹھنے کے بجائے کام کر رہی تھی. سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا. اس اسکرین پر ٹیکسٹ فائلیں بکھری ہوئی تھی. وہی خواب جو کبھی بستر پر لیٹے ایک بیمار جسم کے لیے دور لگتے تھے، آج اس کی انگلیوں کے نیچے دوبارہ سانس لینے لگے تھے. اس کے بال اب تھوڑے بڑھ چکے تھے. آنکھوں کے گرد خفیف سوجن اب بھی گزرے طوفانوں کی گواہی دے رہی تھی، مگر اس کی پشت سیدھی تھی. سانسوں میں ایک نیا وزن تھا. تبھی فون کی بیپ نے اس کی دنیا کو 2 لمحوں کے لیے روک دیا. ایک نوٹیفیکیشن. اس نے عادتاً فون اٹھایا اور اگلی ہی لمحے وہ لمحہ چھٹک گیا. سانس درمیان میں اٹک گئی. دل جیسے کسی نادیدہ رسی سے بند کر کھینچنے لگا. فون ہاتھ سے پھسلتے بچا. یہ رئیس اورنگزیب کا میسج تھا. پہلی بار اور صرف 3 لفظ. طبیعت کیسی ہے؟ فلک کی آنکھیں اس چھوٹے سے مستطیل اسکرین پر جم گئی. یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ ایک زلزلہ تھا جس نے دل کی تہ پر پرتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا. کتنے دنوں، کتنی راتوں سے وہ اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی. کتنی بار تصور میں اپنا حال پوچھتے دیکھا تھا، مگر آج جب وہ الفاظ حقیقت میں اس کے سامنے تھے تو انگلیاں کانپ گئی، آنکھیں دھندلا گئی. شہد رنگ آنکھوں کے گوشے چپ چاپ بھیگنے لگے. اس نے کئی بار اسٹرین کو آنکھوں کے قریب لا کر دوبارہ دیکھا، جیسے تصدیق کرنا چاہ رہی ہو کہ یہ خواب نہیں. وہ کچھ ٹائپ کرنا چاہتی تھی، شاید کچھ، بہت کچھ. میں بہتر ہوں،
آپ کی یاد آئی. آپ نے آخر کار پوچھا. آپ کو پرواہ ہے؟ مگر کچھ بھی نہیں لکھا جا سکا. آخر کار انگلیوں نے خود کو سنبھالا. ٹھیک ہے. ایک ہاتھ سے ٹائپ کیا. بس یہ 2 لفظ اور ساتھ دل والا ایموجی جو انگلیوں کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے. خاموش مگر مکمل. پھر وہ اپنی ہی اسکرین دیکھ کر مسکرائی. ایسی مسکراہٹ جس میں ہار بھی تھی اور ایک بے بسی کا سکون بھی. چند لمحے بعد دوسری جانب سے جواب آیا. اوکے. بس اتنا ہی. اوکے. پلک نے کئی بار اوکے پڑھا جیسے الفاظ کی گہرائی ناپنا چاہتی ہو. کیا وہ خوش تھا؟ کیا وہ بس رسمی جواب دے رہا تھا؟ کیا اس کے اندر بھی وہی اضطراب تھا جو فلک کی رگوں میں دوڑ رہا تھا؟ کیا وہ پچھتا رہا تھا؟ اس کا دل چاہا رئیس سے پوچھے کہ آپ کو اوکے کے آگے کچھ نہیں کہنا تھا، مگر اس نے کچھ نہیں پوچھا. وہ صرف کھڑکی کو تکتے تکتے دیر تک خاموش بیٹھی رہی. رئیس جیسے شخص سے محبت کرنا شاید سب سے مشکل جنگ ہوتی ہے. ایک ایسا شخص جو عمر، تجربے، طاقت اور جذبات کے اظہار میں سب کچھ پیچھے چھوڑ چکا ہو. اسے کسی ایک لفظ کی امید رکھنا بھی کئی راتوں کا عذاب بن سکتا ہے. وہ جانتی تھی کہ وہ لفظوں کا آدمی نہیں تھا. اس کے فیصلے، اس کی نظروں کی گہرائی، اس کی خاموشیاں وہی اس کی زبان تھے. لیکن اس سب کے باوجود ایک بات اس نے آج کی رات سیکھ لی تھی. فلک عالمگیر، تم رئیس اورنگزیب سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی. چاہے وہ اوکے کہے یا کچھ نہ کہے، وہ تمہارے دل کے ایک کونے میں ہمیشہ شامل رہے گا. رات گہری ہوتی گئی. اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کر دیا. کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیوں میں ایک مخصوص عمارت کی چھت پر لگی روشنیاں جھلملا رہی تھی اور اس منظر کے بیچ دل کے اندر ایک نئی جنگ شروع ہو چکی تھی. محبت کی خاموش جنگ. چلیں جی، باقی کا نیکسٹ پارٹ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.